नाज़रीन इकराम आदाब। सालार यूट्यूब चैनल में आप सबका दिली खैर मकदम है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की मुहलिक वबा ने सारी दुनिया में एक वहशत से फैलाई है और अब हमारे मुल्क में इन दिनों कोरोना मुहलिक वबा की दूसरी लहर ने चारों तरफ लोगों को बेचैन कर रखा है। जहां मुतासरीन बेहद परेशान हैं तो इनके घर वाले भी बेहद ही बेचैन से हैं। बताया गया है कि इस वायरस और इस मर्ज से बचने के लिए एहतियात ही बेहतरीन इलाज है, मगर अक्सर देखा गया है कि हमारे माशरे में लोग बेएहतियाती बरतते हैं और इसकी जद में आ जाते हैं। न सिर्फ एक शख्स बल्कि पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान इससे मुतासर होकर अजीब से हालात से दो चार होता है। मौजूदा हालात के हवाले से हम एक खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर के रहमान खान साहब के साथ। रहमान खान साहब साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर अपने अहसन खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुसलमानों में उनके मसाइल के तदारुक के लिए, उसके मनसूबाबंद हल के लिए वो हमेशा मुतहरिक रहे हैं। मुस्लिम माशरे में बेदारी शऊर के लिए उन्होंने हमेशा अपनी मुमकिना भरपूर कोशिशें की हैं। हाल ही में हिंदुस्तानी मुसलमानों की सूरत हाल और उनके लिए मुस्तकबल का लाहे अमल क्या हो, इंडियन मुस्लिम्स द वे फॉरवर्ड, ये किताब अंग्रेजी में आपके मंजर आम पर आ चुकी है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब रहमान खान साहब के साथ। खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा वबा है काफ़ी ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है सारी दुनिया में, अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, मगर ऐसा लगता है कि जिस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, कई मुशाहिदा सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम माशरे में लोग किसी तरह से एहतियात बरतने के मुताल्लिक़ संजीदा नहीं हैं। इस सूरत हाल पर खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आज़म शाहिद साहब। मैं सबसे पहले मुसलमानों को रमज़ान ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, आप जो सवाल उठाए हैं ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। आज दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर है, हम सब जानते हैं। लगभग अब तक 16 करोड़ लोग दुनिया में इससे मुतासिर, यानी कुल दुनिया की आबादी का 2.5% लोग मुतासिर हैं, जो कोई भी मरीज से इतने मुतासिर नहीं होते। जी बिल्कुल। अब तक 33 लाख अमवात हो चुके हैं और हमारे मुल्क में अब तक 2 करोड़ 33 लाख लोग मुतासिर हुए हैं और लगभग 2.5 लाख अमवात हो चुके हैं। ये एक हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का एक नक्शा है। ये अब जो हम दौर से गुजर रहे हैं दूसरी वबा है। ये खतरनाक है। 1 साल पहले हमने कोरोना वायरस की शिद्दत को देखा था और बहुत से हुकूमत और लोग एहतियात बरते। जैसा कि आपने कहा, एहतियात ही एक चीज है जो इससे बचा सकती है लोगों को, वही बेहतरीन इलाज है। उस वक्त पर लोग डरे हुए थे, एहतियात बरते, लॉकडाउन हुआ। हालांकि हुकूमत से बहुत से कोताहियां हुई, उसके बावजूद भी लोगों में एक शऊर था कि डर था कि हम इसके थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना जो पहली वबा है वो कम होती आई। जिस तरह से इमीडिएटली जो कम होते ही लोग अपने आप को आजाद समझना शुरू किए, यानी मास्क नहीं पहनना, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, शादियों तकरीबात करना, इज्तिमा करना, इस तरह के जो
جو کورونا پھیلنے کی جو بھی ذرائع ہیں اس کو اپنانا شروع کرے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بیہو کرنے شروع کرے، یہاں تک کہ خاندان بھی. جی ہاں خطرہ ٹلا ہی نہیں تھا، لوگ یہ سمجھ گئے کہ خطرہ ٹل گیا ہے. خطرہ ٹل رہا ہے، اور ہماری حکومت نے بھی اس کا جشن منایا کہ ہمارا خطرہ ٹل گیا ہے. حکومت سے بہت غلطیاں ہوئے ہیں، کیونکہ دوسری وبا آنے کا ساری دنیا کہہ رہی تھی مگر ہم نے اس کا انتظام حکومت نے کیا. خیر حکومت ہی ہے، مگر ہم انسان ہیں، ہماری جان ہر ایک کو پیاری ہے. ہماری کوشش، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم احتیاط برتیں. اس زمانے کے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم کو ہر چیز کی معلومات ہو رہے ہیں، تو ہم کو احتیاط برتنا ہے. خاص کر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم مسلمان احتیاط برتنے میں بہت کمی ہے. ماسک نہیں پہن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گلیوں میں، چھوٹے چھوٹے آبادی میں رہتے ہیں، یہ ڈینس پاپولیشن رہتی ہے وہاں، اور بھی ضرورت ہے. اور چاہے وہ لا علمی بولیے، چاہے غیر ذمہ دارانہ طریقے بولیے، مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ڈسٹینس مینٹین نہیں کر رہے ہیں، لوگ اسکوٹر پہ، عورتیں بازار میں آ رہے ہیں. اور اس کی کیا ضرورت، کیا انسان اس کے بغیر نہیں جی سکتا کیا؟ اور عبادت گاہوں میں بھی ہم کو احتیاط برتنا چاہیے. ہمارے علماء کرام نے مشورے دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس وبا میں ہم کو بہت سے ہمارے جو دینی ہمارے عقائد ہیں اس کو ہم تھوڑا روکنا چاہیے. اور روکنے سے کوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ایسی وبا میں آپ نماز بھی گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں مسجد، جیسا کہ کعبۃ اللہ بند ہے، مسجد نبوی بند ہے، تو یہ سب ہم جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی جب رمضان کا مہینہ آیا، یہ کہا گیا کہ تراویح نہیں پڑھنا ہے، مگر چوری سے تراویح مسجد کو جاتے ہیں، مسجد کے کچھ ذمہ داری تراویح کراتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم؟ جب اللہ کہتا ہے کہ وبا پھیلتی ہے، اگر تمہارے جان کے لیے خطر نہیں، سماج میں جو ہیں آپ کے ساتھ ملنے جلنے دیکھنے آتے ان کو سب کو خطرہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ احتیاط برتنا ضرور ہے، خاص کر مسلمانوں میں اس کی کمی دیکھ رہی ہے. میری گزارش ہے کہ مسلمانوں کو چوکنا ہو جائیے اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے خاندان کو بچائیے. جی خان صاحب، جس طرح آپ نے روزنامہ سالار میں کل ہی ایک درد مندانہ اپیل کی تھی مسلم معاشرے کے ذمہ دار احباب سے، تمام شہریوں سے، کہ اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ آپ گھروں میں رہ کر اپنی حفاظت سے زیادہ اہم کون سی بات ہو جاتی ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ دیا تھا اور آپ نے اپیل بھی کی تھی مخلصانہ طور پر. خان صاحب، جس طرح کے سب جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہاں ہے، اور صحت ہزار نعمت ہے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی جس طرح آپ نے اشارے دیے کہ مسلم معاشرے میں لوگ اس حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے کہ صحت پر توجہ دینے کی بجائے ایک انجان سے بنے ہوئے ہیں. یہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ مسجدوں کو جانے کی ممانعت ہے، پابندی ہے، باوجود اس کے لوگ جذباتی ہو کر ایمان کا تقاضا مکمل کرنے کی دہائی دیتے ہوئے جاتے ہیں. یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. اس طرز فکر و عمل کا کیا اثر ہمارے معاشرے میں پڑ رہا ہے اور کس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہیں؟ اس کے بارے میں مزید کچھ اور وضاحت فرمائے خان صاحب. اس کا اثر ہمارے معاشرے میں بہت خراب پڑ رہا ہے، اور افواہوں کا بازار گرم ہے. جی جیسا یہ کہتے ہیں کہ کیا بھی نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں، یہ بازار میں آ سکتے ہیں ڈسٹینس مینٹین کرنے کے بغیر بھی. یہ سب ہے، اگر موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیوں اس کو ہم اس طرح کے جو جس طرح کا کہنا رہتا ہے کہ یوزلی ہر آدمی کہتا ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. یہ ضرور، یہ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی بولنے کی ضرورت ہے. مگر اللہ نے علاج کے لیے ممانعت کی نہیں ہے، ہاسپٹل کو بیماری کے علاج کے لیے ممانعت کی نہیں ہے، یہ احتیاط برتنے لیے ممانعت نہیں کی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، آپ جا کے تالاب میں کود دیجیے، اللہ بچا لے گا، اللہ ضرور مارے گا. تو اس طرح سے احتیاط برتنا ضروری ہے. اب دیکھا گیا ہے کہ جو
یہ کرفیو ہو یا لاک ڈاؤن ہو، اس میں 6 سے 10 تک یہ کنسیشن دیا گیا ہے کہ جا کے اپنے ضروریات کے لیے جائیں، یعنی دودھ ہے، اشیاء ہیں کھانے پینے کے روزانہ. مگر یہ دیکھا ہے کہ 6 سے 10 تک پورے بازار کھلے ہیں مسلمانوں کے ایریا میں، عورتیں باہر جا رہے ہیں، اسکوٹر پہ جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ عید کی خریدی کر رہے ہیں یا کیا کیا عید اگر نئے کپڑے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کہا کہ کہیں یہ سنت ہے کہ نئے کپڑے پہننا ہی سے ہی آپ کو اپنا فرض ادا کریں گے، آپ کی سنت ادا کریں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ جان بچائیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ہاسپٹل کی کیا حالت ہے، بیڈ نہیں مل رہے ہیں اور ڈاکٹرز نہیں ہیں، آکسیجن نہیں ہے. یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ کنویں میں کودنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اگر احتیاط برتیں، اپنے گھروں میں رہیں، ماسک پہنیں، ڈسٹینس مینٹین کریں، تو خود اپنے آپ کو تم بچا سکتے ہیں، ہاسپٹلوں سے بچا سکتے ہیں، آکسیجن سے کی ضرورت سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر نہیں میسر، جیسا کہ وہ پتنگے گرتے ہیں نہ بارش کے جیسا مرتے ہیں، ویسا لوگ مر رہے ہیں. لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دیکھتے دیکھتے ہوئے ہم خاموش رہیں گے. اور ہمارے علماء کرام نے بھی اپیل کی ہے، ذمہ دار اپیل کی ہے، کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا، بہت سے ویڈیو دیکھا کہ خود ہمارے شہر بنگلور میں جب یہ ڈھیل دی گئی کرفیو میں، تو شیواجی نگر میں جیسا کہ روز عام طرح سے بازار، کپڑے کے دکان کھول رہے ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت؟ اتنی سمجھ نہیں ہے تو کیسے سماج میں ہم جی سکتے ہیں؟ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ بغیر اگر ڈھیل دی گئی ہے 6 سے 10 تک، گھروں کے باہر مت آئی. آپ جو بھی چیزیں خریدنا ہے اپنے آس پڑوس پہ جو بھی دکان ہے، کیا ہے آپ کو ضرورت پہ دودھ پڑے، دال، ریشن سب آپ نے رکھ لیا ہے. یہ نہیں کہ دال اور دانے خریدنے کے لیے تم روزانہ جانے کی ضرورت ہے. یہ سب یہ ہے، یہ آپ کو جو وہ اکسا رہا ہے کہ ہم جانا ہے، مارکیٹ کرنا ہے، نئے کپڑے پہننا ہے، جوتے لینا ہے، اور کمرشل اسٹریٹ بند ہے، اور کہاں جانا ہے، اس طرح سے جا کے آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ مہربانی سے یہ مت کیجئے. جو ہمارے علماء کرام ہو، اکابر ہو، جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو سیریسلی لیجئے، اپنی جان بچائیے، دوسروں کی جان بچائیے. یہ ہمارا فریضہ ہے. خان صاحب، جس طرح کے ابھی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ اپنی لاپرواہی کے باعث ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلم معاشرے میں متاثرین کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہم میں سوشل ڈسٹینس کا کانسیپٹ جو ہے بالکل دور ہو گیا ہے، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہے، اور سوشل ڈسٹینس کے لیے اب پھر ایک نیا ہیلتھ پروٹوکول لیا گیا ہے کہ اب 2 گز کی دوری کافی نہیں ہے. گھروں میں رہنا حفاظت کے ساتھ یہی سب سے بڑا احتیاطی عمل ہونا چاہیے. مگر باوجود اس کے لوگ خود، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ اپنے ہی لاپرواہی سے، اپنی بے توجہی سے، اپنی بے نیازی سے، اپنی قیمتی زندگی سے دور ہو جا رہے ہیں. اس سلسلے میں جس طرح کے لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، مساجد کو جانے کے لیے پابندی ہے، کلیکٹیو پریئرز کے لیے پابندی ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ اکثر واٹس ایپ میسیجز یہ وائرل ہو رہے ہیں کہ عید کی نماز گھروں میں پڑھنا اتنا افضل نہیں ہے، جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں پڑھیں. ایک واٹس ایپ پہ جو یہ ایک وائرل ہوتے ہوئے میسیجز ہیں، اس کا مسلم معاشرے پر بڑا ہی منفی نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. خان صاحب، اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے احباب کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، واٹس ایپ میسیجز جو بھی ہوتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتے. آپ کو تحقیق کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. واٹس ایپ میسیج ایک افواہوں کا بہت بڑا مارکیٹ ہے. اب دیکھیے، ویکسین کی بات آئی، ہم نے اتنی لاپرواہی برتی. جب ویکسین سب ڈالنا شروع کیے تو مسلمان ویکسین ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی کہہ دیا کہ اس سے اموات ہوتا ہے، ویکسین ڈالنے سے اور کچھ ہوتا ہے، اور ہماری ایک سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف ویکسین دینے. اس طرح کیا یہ کون سے سنچری میں ہیں ہم لوگ؟ اس طرح کیا اس میں ویکسین اب ڈلانا بہت ضروری ہے. آپ کی جان، اب یہ کہتے ہیں کہ ویکسین اثر نہیں کر رہا ہے. کوئی بھی دوا دنیا میں 100% اثر نہیں کرتی، مگر اس کا مطلب نہیں کہ آپ دوا نہیں لیں.
कैंसर के मरीज को भी दवा देते हैं, कैंसर के मरीज को भी दवा लेना ही है, मजबूरी है, लेना ही है। तो इस तरह से ये वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, मेरी अपील है कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन जल्दी से जल्दी वैक्सीन दिलाने की कोशिश करें। वैक्सीन ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, यानी 100% नहीं तो 70%, 70% नहीं तो 60% तहफ़्फ़ुज़ देगा। आप इससे लापरवाही मत कीजिए, वैक्सीन दिलाइए, पाक साफ मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए, तब प्रोटोकॉल जो हुकूमत ने दिया है वो करते रहिए। अपने आप के लिए हुकूमत को छोड़ दीजिए। जी जी, हुकूमत अपनी जान बचाने, हुकूमत की हम ये नहीं करते, हम अपनी जान बचाना है। तो इसलिए ये व्हाट्सएप जो है इसके ऊपर यकीन मत कीजिए। व्हाट्सएप में अच्छे भी मैसेजेस आते हैं और बुरे भी आते हैं, मगर जैसा कि इसमें इंटरनेट में हर तरह के मैसेजेस आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, दीन की मालूमात भी होते हैं, गैर जरूरी चीजें भी आते हैं। ये आपकी अक्ल के ऊपर मुनसर है कि आपको उसको देखना है। कोई व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया कि खुदा का कानून है क्या, वो क्या हुकूमत का लॉ है क्या? व्हाट्सएप को बिलीव मत कीजिए, ये अफवाहें हैं, 90% अफवाहें हैं, 10% हो सकता है आपके अक्ल पर मुनसर है। खान साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं इसकी तस्दीक कर लेना और इसकी वैलिडिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना, रीचेक करने का रुझान हमारे पास नहीं है। और जिस तरह अभी आपने वैक्सीन की अहमियत के ताल्लुक से बताया कि मुल्क के उलमाए कराम ने ये फतवा भी दिया था कि रोज़े की हालत में इसको लिया जा सकता है। बावजूद इसके आज भी मुस्लिम माशरे में लोग एक तरह के र्यूमर पे ये यकीन रख रहे हैं और टीका लगवाना, वैक्सीन लेने के ताल्लुक से लापरवाही भी बरत रहे हैं। जिस तरह के खान साहब अभी ईद अनकरीब है, कल परसों में ईद उल फित्र भी आएगी। ईद सादगी से मनाने के ताल्लुक से हिदायत दी गई हैं, मगर मुस्लिम माशरे में ये कुछ एहसास भी है मायूसी के एतबार से। गुज़िश्ता साल ईद यूं ही गुजर गई सादगी से, खामोशी से। इस बार भी ईद आएगी, इसी तरह से सादगी से गुजर जाएगी। घरों में रहकर किस तरह ईद के दिन हम अपनी इबादतों का एहतमाम घरों ही पे कर लें, अपनी हिफाजत हम कर लें, इस ताल्लुक से आपका क्या पैगाम है खान साहब? देखिए, ये एक ऐसा दौर अल्लाह ताला ने लाया है, ये हमारी देन है। तो हमारा यकीन मालिक के ऊपर है, मालिक की क्या मंशा है इस वबा में लाने में, वो बेहतर जानता है। हम उसके बंदे हैं, हम उसकी ज़ात पर यकीन रखना चाहिए और हमको एहतियात बरतना चाहिए। ईद मनाना है, ये एक हज़ारों सौों के साल में ऐसा एक मौका वबा आती है। पहले भी आए हैं, 100 साल पहले आए थे, इससे ज़्यादा अमवात हुए थे। ये हम तारीख नहीं पढ़ते, तारीख से सबक हासिल नहीं करते, तो इसलिए ये अमवात हो रहे हैं। और ईद को मनाना एक फरीज़ा है और कहीं ये नहीं कहा गया कि आप इसी तरह से माने नए कपड़े पहन के बाहर जाके बासी ईद मना के बाजार में जाके खरीद और फरोख्त करके, उसका मतलब ईद मनाना नहीं। आप अपने घरों में रहकर अपने खानदानों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ मनाइए। और ये भी नहीं ईद मिलने इनके घर पे गए, उनके घर पे, वो एक रस्म जो है ईद मिलने के लिए घरों पे जाते हैं, दोस्त अहबाब अपने घरों छोड़कर दूसरों के घरों को आते हैं। ये एक तरीका है, कोई अच्छा तरीका है मिलजुलने का। मगर जैसा कि मस्जिदों में नमाज बंद हुई है, इसी तरह से इस पे भी हम इसको एहतियात करना चाहिए। अपने घरों में रहिए, ईद मिलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के घरों को जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घरों में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, बाहर मत जाइए, बाज़ारों को मत जाइए, ईद के बाद तफरी के लिए मत जाइए। ये तमाम एहतियात बरतना, और ख़ासकर हमारे ऐसे मोहल्लों में जो कंसंट्रेटेड हैं, जो एक तरह से क्लस्टर्स हैं, इन मोहल्लों में और भी ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। तो मेरी गुजारिश, मेरी अपील ये है कि ईद घरों में मनाइए और ईद की नमाज, जैसा कि उलमाए कराम ने अपील की है कि आप ईद की नमाज जमात से नहीं पढ़ सकते, अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं, अपने घर में कोई तालिब नमाज पढ़ाने की अहलियत है तो वो नमाज पढ़ा ले सकते हैं घर में, वरना चाश्त की नमाज पढ़ने के लिए उलमाए कराम ने
ہدایت دی ہے، چاش کی نماز پڑھیں. آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو بھی قبول کرے گا، آپ کی عبادتوں کو بھی قبول کرے گا. آپ اگر احتیاط برتیں اور دوسروں کی جانیں بچائیں، وہ سب سے بڑا ثواب جاریہ ہے. خان صاحب، جس طرح کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور محکمہ صحت مرکز اور ریاستوں میں یہ بتاتا چلا آیا ہے کہ یہ بڑا تیزی سے پھیلنے والا کنٹیجیس وائرس ہے، باوجود اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس پر خصوصی توجہ نہیں دے رہے ہیں. ایسی صورتحال ہے کہ ملک بھر میں آپ کے پاس علاج کروانے کے لیے وسائل ہوں، ریسورسز ہوں، آپ کے پاس پیسے ہوں، تب بھی اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور آئی سی یو اس کے لیے تو بہت بڑا ڈیمانڈ ہے، بڑی مانگ ہے اس کی. ایسے حالات میں سنگین حالات ہیں، ضروری ہو گیا ہے کہ اس سنگینی کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں، اپنے گھروں میں لوگ اپنے اہل خانہ کی حفاظت پر توجہ دیں. اس گفتگو کے اختتام پر میں آپ سے ایک بار پھر یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ یہ حالات کی سنگینی کے زیر اثر کس طرح سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں احباب کو کاربند رہنا چاہیے، اس پر پابند رہنا چاہیے. خان صاحب، میرا قوم اور ملت سے میرا ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ جیسا کہ حکومت نے پروٹوکول ایشو کیے ہیں، احتیاط برتنے کے ایشو کیے ہیں، اس کو اپنائیں، اپنے گھروں میں رہیں اور باہر مت جائیے، بازار و خریداری مت کیجیے اور اپنے آپ کو بچائیے. اور یہی دوسرا وبا نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد تیسری وبا بھی آنے والی ہے اور اس سے خطرناک ہونے والی. تو آج سب سے بڑی ذمہ داری ہم تمام کی، ساتھ ساتھ ہمارے جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. اگر ہمارے پورے تنظیمیں جو ہیں وہ آگے آئیں، ہمارے جو بھی والنٹری آرگنائزیشن ہے، یہ وقت ہے کہ مسلمان اب جیسا کہ مرسی مشن کر رہے ہیں، ایک سارے ہندوستان میں ایک مثال انہوں نے قائم کیا ہے. اور بہت سے مسلمان ایک ایسا اس وبا کے ذریعے سے مسلمانوں نے جس طرح سے خلق کی خدمت کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، جو خلق کی خدمت کی ہے، ایک بہت بڑا ایگزامپل بن گیا ہے. تو اسی طرح سے ہم آئیں، ہمارے مالدار طبقہ ہو، ہماری تنظیمیں ہوں، آ کے جو ہاسپٹل کی کمی ہے، دوائیوں کی کمی ہے، اس پہ بھی آگے بڑھیں اور اپنے وسائل کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ کا مجمع سے ہو یا اور صدقے کے مجمع سے اور کسی بھی طریقے سے ہمارے وسائل کو اکٹھا کر کے جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، یتیم ہو گئے ہیں بچے، ان کے وہ خاندانیں برباد ہو گئے ہیں. آج ایک اچھا خاندان چل رہا تھا، وہ خاندان کے جو افراد ہیں ان کے چلے جانے سے، خاندان کا جو ہیڈ رہتا ہے وہ چلے جانے سے آج سب یتیم ہو گئے ہیں. اور اس طرح سے یکایک ان کے اوپر آفت آ گئی ہے. یہ ملت کی، یہ قوم کی ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر قوم کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کرے اور اس وقت اپنا رول ادا کیجئے کہ مسلمان ایک سلامتی کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، جو انسانیت کی بقا کے لیے کام کرتا ہے مسلمان. تو یہ مظاہرہ بھی ہمیں کرنا ہے. تو میں آخری میں یہ آپ سے مسلمانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی احتیاط برتنا ہے، اپنی جان آپ بچا سکتے ہیں، دوسرے آ کے نہیں بچا سکتے. شکریہ. بہت بہت شکریہ خان صاحب کہ آپ نے وقت دیا اور بہت ہی اہم نکات پر روشنی ڈالی، اور بیداری شعور جس طرح ہمیشہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، آپ نے اس نازک گھڑی میں بھی آپ نے اپنا منصبی کردار ادا کیا ہے. بہت بہت شکریہ.